شروع ہو گیا ہے کہ جس کو روکنا ویسٹ کی ٹیکنالوجی کے بس میں نہیں، اور انشاءاللہ یہ ناموس رسالت عشق رسول اللہ علیہ السلام کا کارواں تھمے گا نہیں، بلکہ اللہ کے فضل سے آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو میں آغاز میں ویسٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، To engrave the importance of the law of blasphemy to 95C, I want to give message to the European Union, America, United Nations Organization, and all Western community that we, the Muslims of Pakistan, raise our voices against the state terrorism, aggression of West against the Muslims, and the everyday blasphemies committed by the Western media to hurt the feelings of 6 billion Muslims. We must remember the tragic moments of year 2015 when the whole Muslim world was yelling and shouting against the blasphemous film. At that time, Obama, instead of playing a positive role, gave a short statement in the 67th General Assembly session of United Nations, and he said, I know there are some who ask why we don't just ban such video. He said, the answer is enshrined in our laws. Our Constitution protects the right to practice free speech. The majority of Americans are Christian, and we yet don't ban blasphemy against our most sacred beliefs. The British Prime Minister David Cameron declared in his interview to the CBS News, he said clearly, he announced that the series of blasphemies will not stop, Ma'azallah. He said, I think in a free society, there is a right to cause offense about someone's religion. I am Christian. If someone says something offensive about Jesus, I might find it offensive, but I don't have the right to wreak my vengeance upon them. This shows that the West has no respect for anyone's religion, as she has no respect for her own religion. We are Muslims. We believe in nobility of every prophet without any discrimination, and according to our teaching, the blasphemy against any messenger of Allah must be strictly condemned, and the accused must be dealt with iron hands. It has become the culture of West to mock the sacred personalities by making their cartoons. If the US and UN wants to peace to be spread over his land and on the globe as well, as they must bring to an end the state's terrorism and aggression against Muslim nations, and especially by imposing censorship to check blasphemies of West against the sacred religious personalities. And we Muslim, we are devotees of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have love with our Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. We shall shed the last drop of our blood to protect the honor of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. یہ مختصر پیغام آج کے اس اجتماع کے لحاظ سے ان لوگوں کو ہم نے دیا کہ جو دور بیٹھ کے شرارتیں کرتے ہیں اور اپنے حواریوں سے یہاں ہمارے خلاف وارداتیں کرواتے ہیں۔ اس گفتگو کے آغاز میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 295C یہ تسلسل ہے ہر دور کے فقہا کے فتاوی کا،
اور قرآن و سنت کی تشریحات کا۔ اس وقت یہ میرے پاس چند تلواریں ہیں، یعنی یہ امت کے ائمہ کی وہ کتابیں ہیں جن کا نام ہی تلوار سے شروع ہوتا ہے۔ کس مسئلے پر؟ ناموس رسول اللہ علیہ السلام کے مسئلے پر۔ مثال کے طور پر حضرت امام تقی الدین سبکی 756 ہجری میں جن کا وصال ہوا، انہوں نے جو پہلے ائمہ کے اقوال تھے اور مختلف رسائل تھے ان پر مشتمل ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے السیف المسلول علی من سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لٹکتی تلوار اس بندے پر جو ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرے۔ آج چونکہ ہمیں امن کا سبق دینے والے بھی بہت ہیں اور ہمیں کہتے ہیں تلوار کا نام ہی نہ لو۔ یا آپ نے جو سامنے سکرین لگی ہوئی ہے اس پر گنبد خضرا کے نیچے دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ایک قلم ہے اور دوسری تلوار ہے۔ یہ ہم نے اس وقت شروع کیا جب پہلی مرتبہ گستاخانہ خاکے بنے۔ جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو کچھ لوگوں کا باقاعدہ ہمیں یہ پیغام آیا کہ قلم تو ٹھیک ہے مگر تلوار ٹھیک نہیں، یہ دہشت گردی کی علامت ہے، تو آپ تلوار کو ہٹا دیں۔ تو میں نے کہا نہیں، تلوار امت کی شان ہے اور قیامت تک مسلمانوں کا غلبہ اور اس کی دلیل ہے، اس واسطے ہم اسلاف کی سنت پہ عمل کریں گے۔ اب ادھر امام سبکی کی السیف المسلول اور اس کے ساتھ ادھر السیف الجلی علی صاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھلی تلوار السیف الجلی، کس کے اوپر؟ جو ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف بھونکے۔ یہ عرب دنیا مان گئی اس امام کو، لیکن ہے اس سرزمین کا جو آج پاکستان کا علاقہ ہے، سندھ کی سرزمین کا وہ مرد جلی جن کو خواجہ ہاشم ٹھٹوی کہا جاتا ہے۔ محمد ہاشم بن عبد الغفور 1174 ہجری میں ان کی تاریخ وصال، 1174 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اس زمانے میں حنفی فقہ کے مطابق انہوں نے یہ کتاب لکھی اور کویت سے اس کو شائع کیا گیا۔ اب اس کا اردو ترجمہ بھی کراچی سے شائع ہو چکا ہے۔ ابن تیمیہ اگرچہ اس کے کھاتے گناہ کافی ہیں اور انتہا اور انجام اس کا بڑا بھیانک ہے، لیکن الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو گالی دے اس کے سر کے اوپر، صارم کہتے ہیں وہ تلوار جو اچھی طرح کاٹے، لٹکی ہوئی اچھی طرح کاٹنے والی تلوار گستاخوں کے اوپر، یہ اس شخص نے تحریر کی۔ ایسے یہ 2 جلدوں کے اندر السیف المسلول علی اعداء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کے دشمنوں کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار، یہ سید بن حسین عفانی نے 2 جلدوں میں اس موضوع پر تصنیف کی۔ جس وقت خلافت عثمانیہ کا دور تھا، خلافت عثمانیہ میں جب ایک شخص نے یہ بدبختی کی اور توہین رسالت کا دھندا اس نے کیا، آپ کو پتہ ہے کہ خلافت عثمانیہ عاشقوں کی حکومت تھی اور انہوں نے مدینہ منورہ کے لیے اور تبرکات کے لیے کتنا اہتمام کیا تھا۔ اس وقت ایک مجلس شورا قائم کی گئی علماء کی کہ گستاخ کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بورڈ میں ایک امام جو شریک تھے ان کا نام ہے امام اخوین۔ فیصلہ یہ ہوا جو آج 295 ہے کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں، گستاخی سے پہلے مسلم ہو یا پہلے ہی کافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو یا ذمہ ہو، وہ واجب القتل ہے اور اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ امام اخوین اس شورا کے رکن تھے، انہوں نے جن کی تاریخ وفات 904 ہجری ہے، اس زمانے کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے السیف المشہور المسلول
مشہور تو ہوتا ہے نا، ایک یہ کہتے کہ فلاں کا نام بڑا مشہور ہے، لیکن عربی زبان میں مشہور کہتے ہیں وہ تلوار جو سر پہ لہرا رہی ہو، وہ مشہور تلوار ہوتی ہے۔ ایک تو ہے نا نیام کے اندر ہو، ڈر تو اس کا بھی ہوتا ہے، نیام سے باہر ہو تو سائیڈ پہ ہو، ڈر اس کا بھی ہوتا ہے، اور پہلے سے زیادہ کہ نیام سے باہر ہے، اور ہاتھ میں ہو اور گستاخ کے سر کے اوپر ننگی تلوار لہرا رہی ہو، اس کو کہتے ہیں السیف المشہور۔ تو السیف المشہور المسلول علی الزندیق وصاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جس نے توہین کی اس کے اوپر یہ ننگی لہراتی ہوئی تلوار۔ ایسے ہی جدید عرب دنیا کے سکالرز نے مل کر ایک فتویٰ دیا اور اس کا نام لکھا الصارم البتار علی شاتم سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصارم البتار کہ وہ تلوار جو گستاخ کی بوٹی بوٹی کر دے، ٹکڑے ٹکڑے بہت زیادہ کاٹے۔ الصارم البتار علی شاتم سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے ایسی کتابوں کا جو اس موضوع پر ہے، اور نام ہی تلوار سے شروع ہوتا ہے، اور ایک ویسے ہے کہ جو مطلق اس موضوع پر ہے۔ یہ اس لیے میں نے ایک اشارہ کیا تاکہ ان لوگوں کے ذہن کو متوجہ کروں جو ہمیں آج تلوار کا نام ہی نہیں لینے دیتے۔ اور اقبال کو بھی مشورہ دیا تھا اس وقت کسی شیخ نے، تو ایوان اقبال میں ہم بیٹھے ہیں، لگتا ہے کہ اقبال نے بات اس وقت کی تھی لیکن آج کے ایک شیخ کے نام کی تھی، آج کے ایک شیخ سے جس کے لقب میں شیخ آتا ہے۔ اقبال کی وہ نظم اور کلمہ حق اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں لبرل سیکولر طبقہ ہمیں کوس رہا ہے کہ یہ ملا ہیں، تنگ نظر ہیں اور ایسی سخت باتیں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس مٹی کا خمیر ہی ایسا ہے، اور یہاں کا شاعر مشرق اور قومی شاعر آکسفورڈ اور کیمبرج میں اگرچہ گیا مگر کہتا یہی نظر آیا، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نے ضرب کلیم میں یہ بات کی، کہتا ہے فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے۔ اقبال کے زمانے میں فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل میں ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ گستاخ کے مرنے پر بھی، شیطان کے مرنے پر بھی جو لرز رہا ہے، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر، باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے۔ لفظوں پہ غور کرنا اور سمجھنا کہ شیخ کلیسا نواز کون ہے۔ اقبال کی بصیرت دیکھو، اقبال کہتا ہے یورپ کی گود میں بیٹھ کے نصیحتیں ہمیں دیتا ہے کہ امن امن امن، تو ادھر یورپ تو پورا مسلح ہو گیا ہے۔ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ ساری سختی ہم پہ کرتے ہیں اور یورپ کو کوئی پوچھتا نہیں، جو روزانہ فصلیں اجاڑ رہا ہے، جو روزانہ لاشیں تڑپا رہا ہے، اس کو پھر بھی امن اور پیس کی ڈگری دیتے ہیں، اور عاشقوں کے بارے میں دہشت گردی کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اقبال نے کہا یہ انصاف نہیں،
انصاف یہ ہے کہ عاشق جب نکلتا ہے